अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तानी तारीख का कर्बनाक दिन, सानह APS पेशावर को 8 साल बीत गए। वज़ीर आज़म का कहना है कि बरसों बाद भी गम है कि भुलाया नहीं जाता। पाकिस्तानी कौम अपनी शहीदों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि उसामा बिन लादेन मर चुका, मगर गुजरात का कसाई भारत का वज़ीर आज़म बना हुआ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। हुकूमत का पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में कमी का ऐलान। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर मुकम्मल रिलीफ ना मिल सका, डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर फोर्सेस के माबैन जंग बंदी, चमन में मामूलात ज़िंदगी बहाल। पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस में झड़पें। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग से 20 अफराद जख्मी। इंतज़ामिया की शहरियों को बॉर्डर से दूर रहने की हिदायत। डकैती मजम्मत पर NAD यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज, नमाज जनाजा अदा। वाक़े के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड पर NAD के तलबा का शदीद एहतजाज। तालिब इल्म का कत्ल, मरकजी मुलजिम 11 घंटे में गिरफ्तार। PSL 8 का ड्राफ्ट, दुनिया के सफ़े अव्वल खिलाड़ी लीग का हिस्सा बन गए। चेयरमैन PCB का कहना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस बार PSL कितना बड़ा होने वाला है। इमाम कराची टेस्ट से बाहर, बाबर आजम ने मैच प्लान भी बता दिया। ओंटारियो में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, मुताद्दिद मकामात पर गाड़ियों में तसादुम के वाक़यात रिपोर्ट। ग्रेटर टोरंटो एरिया में बर्फबारी की वार्निंग भी जारी। टोरंटो शहर के काउंसलर्स की मेयर जॉन टोरी को मिलने वाली इख्तियारात की मुखालफत। फोर्ड की हुकूमत से बिल 39 को मनसूख करने का मुतालबा। सिटी कौंसिल ने अलामती करारदाद मंजूर कर ली। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एक शख्स पर दाइश की माली मदद का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी FBI का कहना है कि मुलजिम ने दाइश के लिए फंड जमा किए। 34 साला शख्स को कैनेडियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चीन नई तरक्की के साथ दुनिया को नए मौके फराहम करता रहेगा। चीनी सदर का कहना था कि चीन दुनिया के लिए खुलेपन की पॉलिसी पर कायम रहेगा। अवाम के फायदे के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी, 2 शहरी हलाक। यूरोपीय रहनुमाओं का रूस पर नई पाबंदियों पर इत्तेफाक। रूसी सदर पुतिन का नए साल की आमद पर रूसी अफवाज को भरपूर तैयारी का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के दर्दनाक साहनियों को गुजरे 8 साल बीत गए। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरअज़म है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के दर्दनाक सानहे को गुजरे 8 बरस बीत गए। गोला बारूद और खुदकुश जैकेटों से लेस दरिंदा सिफत हमला आवरों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सानहा APS के 8 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज़ होने का दिन है।
دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ سانحہ APS پشاور کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ برسوں بعد بھی غم ہے کہ بھلایا نہیں جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 16 دسمبر کے سانحہ APS کے حوالے سے جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ 16 دسمبر دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کے ایک آواز ہونے کا دن ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جدوجہد ثابت قدمی سے جاری رہے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دن پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری جدوجہد اس عفریت کے خاتمے تک اسی آہنی ارادے اور ثابت قدمی سے جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال 16 دسمبر کا دن پوری قوم کو اس کرب اور دکھ کی یاد دلاتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 16 دسمبر کو دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ظلم کی داستان رقم کی۔ واضح رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو یاد کر کے آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس صبح 6 دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں گھس کر طلباء اور ٹیچرز کو یرغمال بنایا اور اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ سفاک درندے جو سامنے آتا رہا اس کی زندگی چھینتے رہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے اسکول کا گھیراؤ کیا اور خودکار اسلحے سے لیس کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے 6 خودکش حملہ آوروں کو طویل آپریشن کے بعد جہنم وصل کیا۔ 6 گھنٹے سے زائد آپریشن کے بعد اسکول کو کلیئر کیا گیا۔ سانحے میں 132 طلباء، اساتذہ اور عملے سمیت 150 افراد شہید ہوئے۔ اس واقعے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئی روح پھونک دی، جس کے بعد حکومت اور دیگر اداروں نے مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کے ذریعے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا۔ حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں کو دسمبر 2015 میں سزائے موت دے دی گئی۔ ان ملزمان کو ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائی جس کی اس وقت کی آرمی چیف نے توثیق کی تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہمسایہ ملک شرپسند عناصر کی معاونت کر رہا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہمسایہ ملک شرپسند عناصر کی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کی طالبان حکومت سے بات چیت کرے۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو نے طالبان حکومت پر بھی زور دیا کہ وہ لڑکیوں کی ثانوی تعلیم کی بحالی کے اقدامات کریں۔ امریکہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں، جس میں ہم نے قابل فخر کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کو دہشت گردی کے لیے مورد الزام ٹھہرانا غلط ہے۔ تمام مسلمان دہشت گرد نہیں اور نہ تمام دہشت گرد مسلمان ہیں۔ 2001 کے بعد سب سے زیادہ مسلمان دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے مگر گجرات کا قصائی زندہ اور آج بھارت کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ بھارتی حکومت گاندھی کے نظریات پر یقین نہیں رکھتی بلکہ ہٹلر سے متاثر ہے۔ در حقیقت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بیرون ملک سے مدد کی گئی۔ دہشت گرد عناصر کو ہمسایہ ملک سے معاونت مل رہی ہے۔ جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بلوچستان کے عدم استحکام کے لیے بھی غیر ملکی عناصر سرگرم ہیں، جبکہ کراچی میں چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنانے کے واقعات پیش آئے جس کے تانے بانے بیرون ممالک سے ملتے ہیں۔ انہوں نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت ٹھوس اقدامات کیے۔ FATF نے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے ہمارے اقدامات کو تسلیم کیا۔ دہشت گرد گروپوں کا بیرونی مالی تعاون اور تربیت کی فراہمی کو روکنا ہوگا۔ ضمنی الیکشن سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کی جماعت ضمنی انتخابات میں اپنی 10 چھوڑی ہوئی 10 سیٹیں ہار گئی۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو یہ میرے لیے باعث تشویش تھا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی۔ ملاقات میں بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان میں سیلاب زدگان کی بحالی
اور تعمیر نو کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ علاوہ ازیں بلاول بھٹو نے 9 جنوری کو جنیوا میں بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کو سراہا۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ دورے پر پیر کو واشنگٹن پہنچیں گے۔ وہ دورے کے دوران اعلیٰ امریکی عہدیداران کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو واشنگٹن میں مقامی تھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ تاہم پیٹرول کی قیمت کم کر کے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ تاہم پیٹرول کی قیمت کم کر کے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت 22 روپے 63 پیسے کم کی گئی ہے۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ اس طرح مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 15 دسمبر کی رات 12 بجے سے 31 دسمبر تک پیٹرول 214 روپے 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 227 روپے 80 پیسے، مٹی کا تیل 171 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل 169 روپے میں فروخت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عوام کو پیٹرولیم مصنوعات پر مکمل ریلیف نہ مل سکا۔ پیٹرول کی قیمت کم کر کے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے ڈیزل پر مکمل ریلیف کے بجائے لیوی کی شرح بڑھا دی۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی کی شرح بڑھا کر 30 روپے کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 دسمبر کو ڈیزل پر لیوی 25 روپے فی لیٹر تھی۔ 1 دسمبر سے پہلے ڈیزل پر لیوی 12 روپے 59 پیسے فی لیٹر تھی۔ دسمبر 2022 میں وفاق نے ڈیزل پر لیوی میں 70 روپے 41 پیسے کا اضافہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول پر IMF شرائط کے مطابق 50 روپے لیوی عائد ہے۔ مٹی کے تیل پر 13.10 روپے اور لائٹ ڈیزل پر 16.29 روپے لیوی عائد ہے۔ جنگ بندی کے بعد باب دوستی دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بحال ہے اور کسٹم ٹریڈ کی معمولات کی سرگرمیاں بھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چمن میں پاک افغان بارڈر پر سرحدی فورسز کے مابین جنگ بندی ہو گئی۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق جنگ بندی کے بعد باب دوستی دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بحال ہے اور کسٹم ٹریڈ کی معمول کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ لیبیز حکام نے بتایا کہ بوغرا اور کسٹم ہاؤس کے علاقے میں آرٹلری کے متعدد گولے گرے، جس کے بعد شہریوں کو مال روڈ، بوغرا روڈ، بائی پاس اور بارڈر روڈ خالی کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ DHQ اسپتال چمن میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کی جارحیت پر پاکستانی فورسز نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چمن میں پاک افغان سرحد پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ ہوئی۔ پاک افغان بارڈر کلی شیخ لال محمد باڑ پر تنازع کے بعد فائرنگ شروع ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحد پار فائرنگ سے 10 پاکستانی شہری زخمی ہو گئے۔ DHQ اسپتال کے MS نے تصدیق کی ہے کہ چمن فائرنگ کے 20 زخمی اسپتال لائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز چمن بارڈر پر پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی شہری آبادی پر مارٹر گولے اور آرٹلری کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ پاکستانی فورسز کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی اور افغان چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ گلشن اقبال میں NED یونیورسٹی کے طالب علم کو ڈکیتی کے دوران مذمت پر قتل کرنے والے 2 ملزمان میں سے ایک کو پولیس نے واردات کے 11 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلشن اقبال میں NED یونیورسٹی کے طالب علم کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کرنے والے 2 ملزمان میں سے ایک کو پولیس نے واردات کے 11 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واقعے کے خلاف NED کے طلباء نے یونیورسٹی روڈ پر احتجاج کیا اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا ذمہ دار پولیس اور حکومت کو قرار دیا۔ احتجاج میں شریک امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہفتے کو یوم سیاہ اور پیر کو NED میں احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ PTI رہنما خرم شیر زمان بھی تعزیت کے لیے
مقتول بلال ناصر کے گھر پہنچے اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس نے رات بھر کارروائیاں کرتے ہوئے تکنیکی بنیادوں پر ایک ملزم نظام کو صبح 3 بجے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی شناخت نظام کے نام سے ہوئی ہے، جس نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے، جبکہ ملزم سے مبینہ طور پر واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم اس سے قبل پولیس مقابلوں میں زخمی بھی ہو چکا ہے۔ ملزم ایک مقدمے میں جیل بھی گیا، لیکن 8 روز بعد ضمانت پر رہا ہو گیا۔ این اے ڈی یونیورسٹی کے 21 سالہ طالب علم بلال ناصر جمعرات کی شام یونیورسٹی روڈ پر این اے ڈی یونیورسٹی کے باہر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول فیڈرل بی ایریا کا رہائشی اور این اے ڈی یونیورسٹی کے شعبہ پیٹرولیم میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ دوسری جانب مقتول بلال ناصر کی نماز جنازہ دستگیر میں ادا کر دی گئی، جس میں این اے ڈی یونیورسٹی کے طالب علموں، مقتول کے دوستوں، عزیز و اقارب سمیت اہل محلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی رمیز راجہ نے کہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار پی ایس ایل کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار پی ایس ایل کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں سیزن کے سلسلے میں ہونے والے ڈرافٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ اسپانسرز نے ہمارا پہلے دن سے ساتھ نبھایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان سپر لیگ کا #، سوچ ہے آپ کی رکھا گیا ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار پی ایس ایل کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے لیے ڈرافٹ ہوا، جہاں دنیا کے صف اول کھلاڑیوں کو فرنچائز نے پک کیا۔ دوسری جانب انگلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستانی ٹیم کے لیے بری خبر آ گئی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ٹریننگ کے دوران قومی ٹیم کے اوپنر اور مستند بیٹر امام الحق انجری کا شکار ہو گئے۔ انہیں پریکٹس کے دوران ہیمسٹرنگ کی شکایت ہوئی، جس کے باعث وہ میدان چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ کراچی ٹیسٹ کے لیے پلئنگ 11 کے حوالے سے بابر اعظم کا کہنا تھا کہ ابھی پلئنگ 11 کا فیصلہ نہیں کیا، میچ سے قبل فیصلہ کریں گے۔ امام الحق کل کا میچ نہیں کھیلیں گے۔ ہمیں زیادہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انجریز ہو رہی ہیں، کیونکہ زیادہ میچز کی وجہ سے آرام کا وقت نہیں مل رہا، لیکن انجریز بھی گیم کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا انجریز کی وجہ سے ہم میچ نہیں جیت پا رہے، ہم میچ فنش نہیں کر پا رہے، جس کا دکھ ہے۔ کوشش یہی ہے کہ بیسٹ 11 کھلائیں اور سیریز کا جیت کے ساتھ اختتام کریں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی وکٹ جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی وکٹ خشک ہے، پہلے جو غلطیاں کی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیال ہے کہ امام الحق سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے، جبکہ ان کی جگہ سابق ٹیسٹ کپتان اور سینئر بیٹر اظہر علی کو شامل کیا جائے گا۔ واضح رہے جمعے کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اظہر علی نے آگاہ کیا تھا کہ کراچی ٹیسٹ میرے کیریئر کا آخری ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ ہفتے سے کراچی میں شروع ہوگا۔ انگلش ٹیم کو سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔